बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ के एक गांव बरगई में एक छोटा सा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यह स्कूल दुनिया का अपनी नौयत का वाहिद स्कूल है। स्कूल के तमाम बच्चों के वालिदैन फीस के बदले एक दरख्त लगाते हैं और जब तक इनका बच्चा स्कूल में तालीम हासिल करता रहता है ये उस दरख्त की हिफाजत करते हैं। इस दौरान अगर दरख्त सूख जाए तो ये उसकी जगह नया दरख्त लगा देते हैं। स्कूल अब तक 700 दरख्त लगवा चुका है। ये स्कीम हमारे जैसे मुल्क के लिए एक अच्छा आइडिया है। इमरान खान ने पिछले दिनों दावा किया था कि इन्होंने केपीके में 75 करोड़ दरख्त लगवाए थे। ये अब पंजाब में 1 अरब दरख्त लगवाएंगे। आज मौसमियाती तब्दीलियों के वफाकी वजीर जाहिद हामिद ने भी दावा किया कि हुकूमत मुल्क में 5 वर्षों में 10 करोड़ पौधे लगवाएगी। हमें इन पौधों, इन दरख्तों की इंतहाई जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शुमार होता है। हम अगर आज पौधे नहीं लगाएंगे तो हम कल पानी, खुराक और साफ हवा तीनों को तरस जाएंगे। लेकिन हमें साथ यह भी याद रखना चाहिए कि हम जब तक छत्तीसगढ़ की तरह आवाम को इस नेक काम में शामिल नहीं करेंगे हम उस वक्त तक मुल्क को ग्रीन पाकिस्तान नहीं बना सकेंगे। आप आवाम को साथ शामिल करें, यह स्कीम कामयाब हो जाएगी, वरना ये सारे पौधे, सारे दरख्त सिर्फ फाइलों में लगेंगे, आपको ग्राउंड में घास तक नजर नहीं आएगी। ख़वातीन राज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज फिर वफाक से एक मुतालबा भी कर दिया और धमकी भी दे दी। जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही इस मुल्क के कैपिटल में एक सूबे के एमपीए के साथ, जिसके और उसके साथ 4 वज़रा भी थे, जिन्होंने जब पूछने की कोशिश की तो उन्हें कुछ सुना नहीं और जबरदस्ती ले गए और उसके बाद उन्हीं को एम्बैरेसमेंट हुई। कोर्ट ने हुक्म किया था, कोर्ट के हुक्म से जो कोर्ट की हुक्म की पाबंदी कर रहा था उसके साथ ये सलूक किया गया और जिन्होंने कोर्ट के हुक्म को पूछा ही नहीं उसके लिए मैं क्या लफ्ज कहूंगा, दे ब्रोक द लॉ एंड दे शुड बी पनिश्ड। पानी का शदीद बहरान आने जा रहा है। इस वक्त हमारे दोनों जो बड़े डैम्स हैं तरबेला और मंगला वो डेड लेवल पे आ गए हैं। उसको सफर जो करेगा सबसे ज्यादा वो सूबा सिंध करेगा। मैं सख्त एहतजाज करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि हमें ये फोर्स ना किया जाए कि जो मरकज के इदारे हैं इधर जो ज्यादती कर रहे हैं सिंध के साथ, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। फेडरल इदारे पे हमारा बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस है। सिंध के साथ यकीनन ज्यादती हो रही होगी, इसको इसके सारे हक मिलने चाहिए, हम इसके स्ट्रांग बिलीवर हैं। लेकिन सूबों को, वफाक को धमकियां भी नहीं देनी चाहिए। ये धमकियां नफरत के ऐसे दरख्त साबित हो सकती हैं जो कल को गलत फहमियों के जंगल बन जाएंगे और उन जंगलों में नफरत के दरिंदे फिरेंगे। हमें एहतियात करनी चाहिए। आज एक और वाकया भी पेश आया। आज वज़ीर दाखिला ने बरतानवी वज़ीर दाखिला के सामने अल्ताफ हुसैन के बारे में अपना कंसर्न शो किया और साथ ही रेंजर्स ने कराची में असलहे की नई खेप भी तलाश कर ली। यह असलहा एमकेएम लंदन के लोगों का बताया जा रहा है। यह वाकया वाकई वाकया है या फिर यह बरतानवी वज़ीर दाखिला की वजह से महज एक इत्तफाक है। हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और आज कौमी असम्बली ने 28वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों को 2 साल की तोसी दे दी। हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, एमएनए है। सेनेटर आजिज धमरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कौमी असम्बली के आजाद रुकन है और ये वो उन 4 लोगों में शुमार है जिन्होंने आज 28वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। वासिफ जलील साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लंदन में एमकेएम के साथ इनका ताल्लुक है, एमकेएम लंदन के साथ इनका ताल्लुक है। वासिफ जलील साहब ये फरमाइएगा सर, आज मजीद असलहा निकल आया कराची में और एक पार्क के अंदर से निकल आया, बड़ा हैवी असलहा निकल आया और ये मोहम्मद अनवर साहब का है, इन बसात मलिक साहब का है। तो ये कब तक ये निकलता रहेगा असलहा? आप एक ही बार बता दें ताकि ये मसला हल हो। इसका बेहतर जवाब तो जावेद भाई आप पाकिस्तान रेंजर से पूछें कि वो आखिर 2013 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और ये ऑपरेशन पे असला दर असला जो है वो निकाले चले जा रहे हैं और असले की कोई लिमिट भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि अगर आपको मैं थोड़ी सी याद दहानी कराऊं कि तकरीबन चंद माह पहले अजीजाबाद से, जो कि ऑलरेडी कॉर्डन ऑफ है कई माह से और बिलखुसूस 11 मार्च 2015 से तो बिल्कुल है,
تو اس کے باوجود 120 گز کی ٹنکی سے انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا اسلحہ نکلوا دیا تھا، اور اس اسلحے کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن جاری ہی نہیں رکھ سکے، اور پھر وہ آگے کہ وہ کیس جو ہے وہ شیلف کر دیا گیا۔ آج کی بھی کچھ اسی طرح کی رویداد ہے کہ آج الگ صبح وہاں پر چھاپا پڑا گو ایش پارک کے اندر، اور یہ گو ایش پارک گزشتہ 1 سال سے بند ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کیس ہوا تھا، اور رینجرز کی وہاں پر کسٹڈی تھی، رینجرز کے اہلکار بھی وہاں پر جو موجود تھے، اور اس سے پہلے بند ہونے سے پہلے کئی مرتبہ آلریڈی ریڈ پڑ چکی تھی، یعنی کہ چھان بین بھی ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکی تھی۔ اب ایک بند جگہ پہ جو کہ کسی کی کسٹڈی میں ہو تو وہاں پر اسلحہ کیسے آ سکتا ہے؟ نمبر 2، جس جگہ سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے وہ ایک اسٹور روم ہے، اور میرے ہاتھ میں جاوید بھائی یہ لسٹ ہے، آپ اس لسٹ کو دیکھیے۔ اس لسٹ کے اندر تقریباً جو تمام تعداد لکھی ہوئی ہے وہ اسٹور روم تو کم سے کم کیٹر نہیں کر سکتا، اور مزے کی بات اس کے اندر 20,000 گولیاں بھی جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ 20,000 کہیں 5,000 کسی جگہ 2,000 کسی جگہ پتہ نہیں کتنی ہزار۔ بات یہ کہ ابھی آپ نے اسلحہ برآمد کیا اور 2-2.5 گھنٹے کے اندر پریس ریلیز بھی آ گیا، اور 2-2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے مطلوبہ تعداد بھی بتا دی کہ اتنی تعداد میں گولیاں بھی ہیں۔ کئی میکینزم دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی سفسٹیکیٹڈ وے میں جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے، ہاں میں کہوں کہ 24 گھنٹے بعد بتاتے تو بات سمجھ میں آتی۔ تو اٹس اے پری پلانڈ ڈرامہ کہ ایم کیو ایم کی دوسرا ایشو واسع جلیل صاحب، دوسرا ایشو یہ ہے کہ آج کیونکہ برطانوی وزیر داخلہ یہاں پہ تھیں، اور ہمارے وزیر داخلہ نے الطاف حسین صاحب کا کیس اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ مزید کام ہونا چاہیے، تو اس پر شاید حکومت پاکستان کی کوشش ہے یہ کیس دوبارہ کھل جائے، اور اگر دوبارہ کھل گیا تو آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارے لیے کوئی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ برطانیہ جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے، اور برطانیہ بہت اچھی طرح سے اس بات کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس طرح ہوتی ہے، کارکنان سے جبری تشدد کر کے کس طرح اپنے مطلوبہ جو ہیں وہ بیانات جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ شوق سے چلائیں، 2 وقت کی زیادہ روٹی کھائیں چودھری نثار، اور آپ کے ہی سوال میں جو ہے وہ خود بخود اس بات کا راز جو ہے وہ پنہاں ہے کہ آج ان کی آمد پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ دکھلایا جائے کہ ایم کیو ایم کے پاس اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جاوید میں تو واسع جلیل صاحب، جو بات درست ہے وہ درست ہے، جہاں آپ کا موقف درست ہوگا میں اس کی حمایت کروں گا، لیکن اسلحہ واقعی نکلا ہے، بوریوں کو بوریاں بھرا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے وہاں پہنچ کے نکالا، اور آپ ہی کے لوگ ہیں جو آپ کی پرانی تنظیم کے جو پرانے ساتھی ان کی انفارمیشن پہ یہ اسلحہ نکلا ہے، اور وہ سارا دکھایا بھی گیا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر آپ کو عدالت سے رابطہ کرنا چاہیے، ساتھ رہیے گا، آپ دستی صاحب کو شامل کرنا۔ دستی صاحب، یہ ایشوز ہیں پاکستان کے ریئل، اتنے بڑے بڑے تھریٹس ہیں، اور ان تھریٹس میں جب حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ فوجی عدالتیں بنیں تاکہ لوگوں کو پراپر سزا دی جا سکے مجرموں کو، تو آپ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، کیوں مخالفت کرتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صاحب، بڑی آپ کی خوبصورت گفتگو ہے، اور سچ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے سامنے ہونا چاہیے، بہت جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ جو فوجی عدالتوں کی توسیع کا بل ہے، یہ ایک بہت ہائی لیول کی مکمکہ ہے کہ جتنے مالی دہشت گرد تھے، جتنے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے لوگ تھے، جتنے لٹیرے تھے، ان کے اوپر مکمکہ ہوگی، ان کو معافی مل گئی۔ ان کی معافی کیسے ملی؟ بات میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ عرصے سے یہ سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ جو مالی دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے اربوں روپے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، پھر یہ پیسہ دہشت گردی پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیل تھی، اور اس میں پاک فوج بھی یہ کہنے کی بلکہ بار بار ان کا اصرار بھی یہ تھا کہ یہ چیزیں آنی چاہیے، مالی دہشت گردوں کو بھی جو ہے نا فوجی عدالتوں میں پھانسی ملے، سہولت کار ہیں تو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایرو سکینڈل بنے ہیں، اب پناما کے ایشو ہے، اربوں روپے باہر گئے۔ لیکن دستی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری پارلیمنٹ ایک سائٹ پہ، آپ اکیلے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے 3 ساتھی جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں، تو سر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ باقی جو لوگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور صرف آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھو جی صاحب، میں نے ایک واضح کیا، میں نے مخالفت، میں نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی تو ہے کہ دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے کہ یہاں پہ اربوں روپے ڈالر لے کے 3G 4G
کو موقع ملا سوشل میڈیا پہ توہین رسالت کے اتنے سیریس واقعات ہوئے، یہ موجودہ حکومت نے ہی یہ سارا پیسہ لے کے 4G 3G کے جو ہے نا لائسنس بیچے، اور وہ کہہ رہے کہ پاکستان خسارے میں بجٹ پورا کیا گیا، اس پہ کوئی روک تھام نہیں تھی۔ میں نے کہا دہشت گردی ملک میں حالات میں توہین رسالت کے مجرم جو ہے ان کو ایشو پہ ہے نا سر، ایشو پہ اسی میرا سمپل سوال ہے میں آپ کو بتا کہ آپ یہ سمجھے فوجی عدالتوں میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، میں بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میری بات سمجھے نا، اسی پہ ہونی چاہیے، مگر میں نے ترمیم کے 3 جو نکات تھے وہ دیے کہ اس میں میری امینڈمنٹ شامل کی جائے کہ جو توہین رسالت کے مجرم ہیں ان کو پھانسی دی جائے، اور یہ فوجی اس کے لیے الگ قانون موجود ہے، قانون اسی میں شامل ہے، قانون نہیں ہے نا، اس پہ امپلیمنٹ ہی ہوا، آپ دیکھیں یعنی اس کو بھی دہشت گردی قرار دیا ہاں، اس میں جو ہے نا ان کو فوری جو مجرم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو پھانسی دی جائے اور ان کے کیس فوجی عدالتوں میں چلے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو مالی دہشت گرد ہیں جو ملک کے اربوں روپے لوٹ کے وہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ سیاستدان اس میں کون؟ دیکھو جی پہلی بات آپ دیکھیں کہ پناما کے اربوں روپے باہر گئے۔ اوکے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی دہشت گردی کر دیا جائے، جو بھی کرے، دیکھو جی میاں نواز شریف کرے، جمشید دستی کرے، آصف علی زرداری کرے، کوئی کرے۔ اچھا دوسرا چیز دیکھیں، یہ دیکھیے ایک وائٹ جو کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم مختلف ہوتا ہے، دہشت گردی مختلف چیز ہوتی ہے۔ میری بات اگر مکمل کر دینا، میں میرے بھائی بیٹھے ہو، بات ہے کہ یہ چیز پہ تو یہ مسئلہ لٹکا رہا کہ پیپلز پارٹی اور MQM اور اس میں مسلم لیگ نون میں اور اس پہ جماعت اسلامی GUI ان کے یہ معاملات چلتے رہے، اور یہ فوجی عدالتوں کا جو معاملہ کافی پچھلے مہینے آ جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آیا؟ اس پہ مکمکا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے باہر چھپ گئے، آج واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان شرجیل میمن صاحب کی بات کر رہے ہیں، شرجیل میمن صاحب ہو، ان کی مکمکا ہوئی، اچھا جو اس بل کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مکمکا ڈیل ہوئی ہے، ہاں تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ڈیل ہوگی، ان کی ANP کے ساتھ بھی ڈیل ہوگی، ان کی میری اگر بات میری اگر بات پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوگی۔ PTI اس لیے آئی کہ PTI کو ڈر تھا کہ کل فوج ہماری کہیں الیکشن میں مداخلت نہ کرے، یہ سارے گئے اور اس لیے کاف لیگ گئی، شیخ رشید صاحب گئے، جو میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ جو گئے یہ مخلص نہیں تھے، یہ گئے میری بات اگر مکمل ہونے دیں تو میں نے جو ترمیم دی میں کہ میں فوجی عدالتوں کی حمایت کروں گا، یہ 3 چیزیں جو قومی افسان اسان ایپٹ آباد ہے اس کی رپورٹ، اس میں جو مجرم تھے جنہوں نے فوج کے خلاف سازش کی، دہشت گردی سر بڑا فرق ہے، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آپ جب ہر چیز کو دہشت گردی میں ڈال دیں گے تو کیسوں کا فیصلہ کیسے ہو سکے گا؟ میری بات سنیں، یہ سب سے بڑی دہشت گردی تو یہ ہے کہ ہمارے ایوان مخلص ہو جائیں، تو یہ جیج میں ان ایوانوں میں چھپے آئین پاکستان ہاتھ اٹھا کے جو کرپشن کر رہے ہیں اور جو کو لوٹ رہے ہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے۔ پرسیپشن ہے کہ آپ لوگوں نے مکمکا کیا، آپ نے شرجیل میمن صاحب کو لے آئے ہیں، آپ آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن اس کے اوپر، ڈاکٹر عاصم جو ہے اس کے اوپر آپ نے مکمکا کر لیا حکومت کے ساتھ، یہ پرسیپشن ہے سر ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چودھری صاحب، جمشید دستی صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے، انہوں نے آج اپوز بھی کیا ہے اور اپنی ترامیم دی، منظور نہیں ہوئی اور اس بیاف پہ انہوں نے پھر ووٹ نہیں دیا، ان کا رائٹ ہے۔ جہاں تک شرجیل میمن اور مکمکا کے تعلق اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو الزام تو میرے خیال میں تمام لوگوں کے اوپر ہیں، الزام تو پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے بھی اوپر ہیں، اور الزام شرجیل میمن پر بھی تھا، اس کے ECL میں نام جو ہے وہ پہلے تھا، ریفرنس بعد میں داخل ہوا، پھر اس نے کورٹ سے ضمانت کروائی، ضمانت ان کی جیب میں تھی، وہ پاکستان آئے کورٹوں کو فیس کرنے کے لیے۔ اب جب وہ نہیں آ رہے تھے تو یہ الزام تھا کہ ملک سے بھاگے ہوئے جاتے ہیں نا، وہ اسلام آباد کے نہیں، اس لیے آئے، اگر مکمکا ہوتی تو وہ وہاں چلے جاتے نا، اگر گرفتاری سے بچنا تھا تو کراچی لینڈنگ کرتے۔ تو سر اسلام آباد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے سوال ہے سر آپ سے، میرا ایک سوال ہے، جب وہ نہیں آ رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ بھاگے ہوئے، جب وہ آئے، جب وہ کورٹ میں لیے آئے تو پھر یہ سوال دم توڑ جاتا ہے۔ سے ہر طرف سے فلائٹس آتی ہیں سر، پشاور چلی جاتی ہیں، کوئٹہ چلی جاتی ہیں، چودھری صاحب کیا گناہ کراچی ہوا؟ آتی ہیں، کراچی روزانہ جو ہے کیا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا اگر اسلام آباد چلے جاتے سر؟ کیا گناہ ہوا؟ اسلام آباد پاکستان اسلام آباد ہے سر، ایک پرسیپشن ہے نا، مکمکا ہوا ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ الزامات تمام لوگوں پہ ہے، مگر سوال ہم سے اس لیے بنتا ہے کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور سوال یہ اسلام آباد میں لینڈنگ کیوں؟ کراچی جو ہے وہ دبئی کے زیادہ قریب ہے، آپ زیادہ قریب آنے سے پہلے آپ دور مزے کی بات ہے، اسلام آباد گرفتار ہو رہے ہیں، یہاں سے کورٹ سے آپ رہا ہو رہے ہیں، آپ فاسسی ضمانت پہ جا رہے ہیں، وہاں سے آپ کراچی میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے تو سوال تھا کہ کیوں نہیں آ رہے، بھاگے ہوئے ہیں۔
जब वो पाकिस्तान आ गए तो सवाल हो रहा है कि यहां क्यों उतरे, वहां उतरते, यहां क्यों नहीं उतरे और वहां उतरते। भाई वो पाकिस्तान में आ गए, वो पाकिस्तान में आए और एक नेब के लोगों को एक्सेस जहाज तक कैसे मिली, इमिग्रेशन तक भी वो जा सकते थे। तो चीफ मिनिस्टर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनको सजा दी जाए, और इसलिए कि तौहीन अदालत अगर आप एक पार्टी के खिलाफ एक्शन करेंगे तो हम वफाकी इदारों को निकाल देंगे सूबे से। तौहीन अदालत हुई है चौधरी साहब, तौहीन अदालत हुई है। जमानतनामा उसकी जेब में था। जिन लोगों को यह पता था कि वो जहाज में आएंगे, सीढ़ियों से गिरफ्तार करना है, उन लोगों को यह भी पता था कि जमानत की हुई है, और फिर 2 घंटों में क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा 2 घंटे? ये फरमाइएगा कि ये जो सूबे की तरफ से मुसलसल आपके ऊपर एक गोलाबारी हो रही है मुराद अली शाह साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं, कल उन्होंने ये कहा कि वफाक जो है वो हमारे साथ अगर इस तरह करता रहेगा तो हम वफाकी इदारों को कहेंगे कि अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और चलें, और आज उन्होंने कहा कि पानी के लिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो एक सूबा आपसे मुसलसल नाराज है, रोज नाराजगी का इजहार करता है, तो आप बजाय उसको मनाने के आप बरतानिया के साथ मामला सेटल कर रहे हैं, तो आप ये पहले पाकिस्तान के अंदर मामला तो सेटल कर लें। शुक्रिया जावेद साहब। पहली चीज तो ये कि आप ये देखेंगे टाइम चीफ मिनिस्टर साहब या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन कब आया, जब डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हुई तब रिएक्शन आया, और ऐसा ही रिएक्शन इन 3.5 सालों में डॉक्टर आसिम के टाइम पे और आज शर्जील के टाइम पे आया, और किसी के टाइम पे नहीं आया। और आप सबको पता है कि क्या है, क्या है, क्या नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं आपको एक क्लियर बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट की कभी भी ये एजेंडा नहीं है। नैब वैसे भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब ने, जब आपको पता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी जब तंग करना शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपने तरीके से चलें, मगर उसको भी नेगेटिवली दिखाया गया। नैब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस या कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो जो भी काम करती है वो अपने तौर पे काम करती है, मगर इतना रिएक्शन दिखाना किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे दिखाना, क्या यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? क्या चीफ सेक्रेटरी उसका नहीं बैठा हुआ? क्या डीएमजी ऑफिसर उसके नहीं बैठे हुए? क्या आईजी उसका नहीं बैठा हुआ? या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो चाहेगा वो हो जाएगा? वफाक की तरफ से ज्यादती होगी, एक पार्टी को पॉइंट आउट किया जाएगा, एक पार्टी को निशाना बनाया जाएगा, तो वो एतराज भी करेंगे, और जब एक सूबे को बनाया जाएगा तो सूबा भी एतराज करेगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब एक रीजन में रखें कि पीपल्स पार्टी के कारकुन भी है, आपने पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती की और वो बोल रहे हैं, और दूसरा वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप सूबे के साथ अगर उनको पानी नहीं देंगे सूबे को तो एतराज तो करेंगे आप। पहली चीज ये कि माजी में सब लोगों ने गलतियों से सीखा हुआ है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और इस वजह से हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जाएं। हम कराची ऑपरेशन में इस वजह से इंटरफेयर किया क्योंकि 5 सालों में फेडरल गवर्नमेंट भी थी पीपल्स पार्टी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी थी, फिर हम गए। आज भी 3 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कि 4 हो, मोटरवे हो, ये सारी चीजें डिले हो रही है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं इसी साल जो है वो ठीक ठाक विजिटें करूंगा, वहां पे काम करूंगा। मगर जो सियासत होती है, मेरे भाई जमशेद दस्ती साहब ने कहा, मुझे ये जमशेद दस्ती साहब बताएं कि इन 3.5 सालों के अंदर कौन सा वो गवर्नमेंट का काम है, जो सारे काम तो गलत भी नहीं होंगे ना, जिसके ऊपर इसने कहा है हाँ ये बिल्कुल सही काम है, मैं उसके ऊपर सपोर्ट करता हूं। इनका काम है नेगेटिव देखना, इनका काम है उसकी नेगेटिविटी के ऊपर आना। आपका कोई अच्छा काम नजर नहीं आपका ख्याल? देखिए बात मिलिट्री कोर्ट्स, आप मुझे बताएं मिलिट्री कोर्ट से जो इस वक्त जो मुल्क की हालात है, हमसे ज्यादा या पीपुल्स पार्टी से ज्यादा अगर कोई एतराज था इस पे, हमसे हसन साहब आज भी एतराज कर रहे हैं, तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं? ने जब वोट दिया था आज भी नहीं, आंखों में आंसू थे, एतराज वो देखो रजा अगर उन्होंने नहीं वोट दिया तो बात है ना जी। आज पीपुल्स पार्टी इस वजह से दे रही है, वो भी डेमोक्रेसी में रहते हुए मिलिट्री कोर्ट्स का बनाना हमारे लिए भी डिफिकल्ट है, इनके लिए, मगर इस वजह से कि मुल्क की हालात को देख रहे हैं। आसिफ जरदारी मुल्क की हालात को दस्ती साहब आपको मुल्क की हालात नजर नहीं, मगर दस्ती साहब वो चीज करते हैं जहां पे दूसरी आपने बात की। देखिए ये चीजें बोलना वाद जलील साहब के बिल्कुल नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। बात रेंजर्स को क्रेडिट देनी चाहिए, रेंजर्स ने आज, लेकिन एतराज तो उनकी तरफ से आएगा ना सर। वो कहेंगे कि बरतानवी वजीर दाखिला यहाँ पे इस्लामाबाद में आई तो एमकेएम के खिलाफ एक असला वहां पे वो दरियाफ्त हो गया, तो उनको थोड़ा सा शक तो महसूस होगा ना। बात यह कि असला मिला,
اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی سے جو اسلحہ ملتا آ رہا ہے یہ 10 سالوں کے اندر جو تباہی ہوئی کراچی میں اسی اسلحے سے کام کیا گیا. واصل جلیل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ دو ایشوز ہیں، آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا تو ایشو ہے ہی، چلیں وہ آپ کا اسلحہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، یا پیش ہو رہا ہے یا نہیں پیش ہو رہا، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. دہشت گردی کے بارے میں جو قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی زد میں سب کو آنا چاہیے، جو بھی دہشت گرد ہو اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جاوید صاحب، اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اگر چیزیں فالو ہو رہی ہوتی تو ضرب عذاب اور پھر ضرب عذاب کے بعد یہ رد الفساد کی پھر ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ان 3 سالوں کا اگر ہم احاطہ کریں تو مجھے کوئی ایک قابل ذکر بات بتا دیں کہ ہم نے کوئی ایسا قلع قمع کر دیا ہو کہ جس سے دہشت گردی پاکستان سے بالکل روٹ آؤٹ ہو گئی ہو. ایک ہی ہم نے جب ایک چیز ہم نے جب جو حقائق ہے وہ حقائق ہے واصل جلیل صاحب. میں جی بالکل مانتا ہوں، مگر جیسی ہمارا کوئی ایک طلسماتی سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم نے قلعہ قمع کر دیا، اگلے دن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بم پھٹ جاتا ہے. دیکھیں بات ریئلسٹک فگرز کے تحت یا فگر کہہ رہا ہوں اپروچ کے ساتھ دیکھنی چاہیے کہ کبھی بھی جبر کے ساتھ دنیا میں کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. پاکستان کی جو لانگ ٹرم پالیسی رہی اور اس کو اگر ہم پیچھے 30-35 سالوں پیچھے جائیں کہ جہاں پر ہم کولڈ وار ایرا کے اندر جن چیزوں کو ہم نے ہاربرنگ کی ہے تو آج مانسٹرز بن گئے ہیں. اس کو پیدا کرنے والے جو اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے، تکلیف دہ ہے. اور اگر آپ کہیں کہ کراچی کے اندر جو میرے بھائی ہیں، میں زیادہ چونکہ ونڈو پہ دیکھ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ میرے سامنے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں کراچی کے جو بھی آپ کہیں کہ بہت اچھی ریکٹیفیکیشن ہوئی ہے، اٹس آل سوڈو بیسز. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جبر کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، اس کی کوئی بھی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. عام آدمی کے پاس جائیے، عام آدمی سے ملیے، وہ آپ کو کراچی کی دادرسی بتا دے گا کراچی کے اندر صورتحال کیا ہے. ہاں یہ کہہ دیں گے جی کراچی میں بہت اچھی صورتحال ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ میڈیا کے ذریعے بھی آ جائیں گی بہت ساری صورتحال. مگر اگر ہم ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو ایسی صورتحال اچھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ماورا عدالت قتل پہلے بھی ہو رہے تھے، ماورا عدالت قتل آج بھی ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم کے کارکنان کو جبرن گرفتار کر کے جو ہے وہ پی ایس پی میں شمولیت کی جو ہے وہ دعوتیں دی جا رہی ہیں. فاروق ستار اینڈ کمپنی کو جوائن کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں دی جا رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم سے کام کرنا چھوڑ دو. تو کیوں چھوڑ دو؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہیں پاکستان کے اندر سب کے لیے. بریک لینی ہے، لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی میں بہت فرق پڑا ہے پچھلے 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں. آپ 2-2.5 سال پہلے کا کراچی دیکھیے اور آج کا کراچی دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دستی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے آپ پہ کہ آپ کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. اچھا صاحب، اچھی چیز تو نظر آ رہی ہے کہ ملک میں غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، عورتیں تھانوں کے باہر چل رہی ہیں، کسان کی جو شوگر مافیا ہے 110 من فی ٹرالی کٹوتی کر رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ میٹرو ایک شہر پہ 600 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اور دوسرے شہر میں کتے اور گدھے انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں. 18 گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کروڑوں کے نجائز بل آ رہے ہیں. یہ کسی سیاسی جماعت کو یہ فیکٹ نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھو میں عام آدمی ہوں نا، میں تو غریب ہوں، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میں مزدور ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا کہ میرا طبقہ مر رہا ہے اور 95% لوگ جو ہے نا مر رہے ہیں. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ادھر عام آدمی کی جو ہے نا کوئی حالت، ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے، ملک میں لا قانونیت ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے. کوئی امن کی طرف کوئی جگہ آپ بتا دیں کہ کون سی انہوں نے دودھ کی نہر چلائی ہے، شہد کی نہر چل رہی ہے اور ہم ان کی تعریفیں کریں. ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں، ان کے کاروبار بڑھ رہے ہیں. لندن، امریکہ، قطر، آپ دیکھیں دنیا سے خط آئے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ تعلق، بادشاہ ان کے پاس آ رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں وہاں. لیکن یہ فرمائیے یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا فالٹ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان آپ پاکستان کو دیں گے. سر پاکستان کی ضرورت ہے کہ آپ ملٹری کورٹس بنائیں، کرمنل کو سزا دیں تاکہ دہشت گردی ختم ہو پاکستان میں. دیکھو جی، ہماری عدلیہ ہے، ایک ہمارے جو نیل ہے فوجی ہے، اس نے کورٹ کی جج کی ٹریننگ نہیں لی، اس کی ٹریننگ ہے، وہ سرحدوں وہ لڑ رہے ہیں. فوج پہ فخر ہے پاکستان کی، ہم مانتے ہیں ہماری فوج دنیا کی خوبصورت فوج ہے. ایک عدلیہ، ایک عدالتیں ہیں، نظام ہے، اس ججوں کو آپ سیفٹی دیں، ان کے بچوں کو سیفٹی دیں. ہائی کورٹ، خصوصی کورٹ، ان کو کوئی سیفٹی نہیں دے رہے. آپ ایک چیز بناتے جائے، پھر مخلص نہیں ہو. آپ مخلص ہو کہ پہلے تو میں نے یہی کہا کہ آپ مخلص ہو. آج ایسے تھا، ممبران ڈرے ہوئے تھے، پارٹیاں ڈری ہوئی تھی، ایسے سامنے چاہ کے وہ جا رہے تھے، کہہ رہے تھے گندے بھی ہیں، پھر گندے کہہ رہے ہو، پھر ووٹ بھی دے رہے ہو. بات ہے کہ ایک منافقت ہے.
میں 9 سال سے میں غیبت نہیں کر رہا، واللہ چودھری صاحب اللہ کو جان دینی ہے، اس شخص پہ لعنت ہے جو کسی پہ غیبت کرے، تہمت لگائے ایمان سے، کیونکہ ہم ان کے قریب بیٹھے، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، زہر کچھ ہوتا ہے. یہ جو منافقانہ آج بل پاس کیا گیا ہے اور ایک زیادتی اور ان میں اپنے آپ کو بچایا کہ ہم جتنے چور ہیں، جتنی کرپشن کریں، جتنی کالعدم تنظیموں سے دوستیاں رکھیں، تعلق بنائیں، ان کو جو ہے نا انہوں نے ایک اپنے آپ کو بچایا اور باقی دیکھو باقی کیا ہوگا. ایک پرسپشن اور ابھی ہے کہ آپ وفاق کے بارے میں بات بھی کرتے، جس طرح آپ کے سی ایم نے کل بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے گفتگو کی، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، گفتگو کی، انہوں نے وفاق کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا لال جھنڈی دکھائی. انہوں نے آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی فوجی عدالتوں پہ بہت زیادہ کنسرن تھے ان کے، اور انہوں نے بات بھی کی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو منظور نہیں. آپ نے اے پی سی بھی کروائی، لیکن یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ، لیکن جہاں پہ جب باری آتی ہے ووٹ دینے کی تو آپ چپ کر کے ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ دستی صاحب کا جو موقف ہے ایک لحاظ سے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کلیئر نہیں ہیں ان چیزوں کے معاملے میں. دیکھیں چودھری صاحب، جہاں تک وفاق کی بات تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ نیب آزاد ہے اور نیب کاروائی کر سکتا ہے. ہاں جناب، نیب آزاد ہے، مگر پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور وفاق ہے جو حکومتیں کر رہا ہے. زیادتی کی نا حکومت ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیل میمن کے ایشو پہ میں مثال دیتا ہوں تو آج ووٹ کیوں دیا آپ؟ میں مثال دیتا ہوں چودھری صاحب کہ 4 صوبوں میں اور وفاق میں صرف ایک ہی صوبہ نیب کے اس میں آتا ہے ڈومین میں، یا تو وہ بتا دیں زیادتی کر رہے ہیں، یا تو وہ بتا، یہ میری بات کر رہے ہیں آپ، میرے منہ کی بات آپ کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں. ان کو نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات، نیب آزاد ہے تو آزادی سے پنجاب میں بھی کاروائی کریں، آزادی میں پاکستان کو وفاق کے اداروں میں بھی کاروائی کریں. پاکستان کو ووٹ دیا نا آپ نے. دوسری بات، آج آپ نے پاکستان کو ووٹ دیا نا. دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ دانشمندی ہوتی ہے کہ آپ جب 2 سال پہلے آ رہے تھے اس میں ہم نے اعتراضات کیے، مگر ہم نے کہا کہ کیونکہ ملک حالت جنگ میں تھا دہشت گردی کے حوالے سے، ہم نے ووٹ آپ نے اس بل کے خلاف اے پی سی بلوائی تھی کراچی میں. آپ کو ہماری امینڈمنٹ آئی ہے. آپ نے کہا نہیں، آپ نے جو آنکھیں بند کر کے نہیں دیا سر، جو آپ نے 10 امینڈمنٹ مین کی تھی اس میں تو 4 بھی نہیں ہوئی. 4 آئی ہے نا، آئی ہے نا امینڈمنٹ، وہ تو نہیں آ رہی تھی پہلے. ہم نے دوسری جماعتوں کی طرح جو کہ منافقت کا تانا لگاتی ہیں جماعتیں، انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے ووٹ دیا ہے، مگر ہم نے امینڈمنٹ ڈالی، ہم نے نیگوسیشن کی ہے. یہ تو سیاست ہوتی ہے نا، یہ تو پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے اور لائن ڈرا کر کے بیٹھ تو نہیں سکتے. سر ایک عجیب بات ہے کہ ایک دن یہ پہلے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کے صوبے کا پانی روک لیا انہوں نے، اور دوسرا شجیل میمن صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا. آپ نے چودھری نثار صاحب کے بارے میں آپ کے خیالات بھی قوم کے سامنے آ گئے، وفاق کے بارے میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی آپ کے خیالات پوری قوم کے سامنے آ گئے، لیکن ساتھ ہی جب بل کی باری آتی تو آپ ووٹ دیں. نون لیگ کی حکومت پاکستان نہیں ہے، چودھری نثار پاکستان نہیں ہے. میں نے کہا کہ حالت جنگ میں ہے اور ہم نے پاکستان کو ووٹ دیا نا، پھر ہم نے امینڈمنٹ رکھی ہے. وفاق کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم مجبور نہ کریں کہ ہم وفاقی اداروں کو قریب اس طرح گول کر دیں. چودھری صاحب، اے پی ایس پہ جب حملہ ہوا، میری قوم کے بچے جب بول رہے ہیں، وفاق کو دھمکی بھی دے رہے ہیں، ہو رہا ہوں تو میں نے امینڈمنٹ ڈالی ہے. میں نے آنکھیں بند نہیں کی، میں گونگا بہرا ہو کے ووٹ نہیں دے رہا ہوں. میں نے بات کی ہے، میں نے اے پی سی کال کی ہے، اس کے بعد امینڈمنٹ ڈالی ہے میں نے. باقی ان کا جو رویہ ہے وہ تو بالکل کوسچنیبل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ کو ووٹ مل گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا کوئی ساتھ دے دیا. یہ پاکستان کو ووٹ تھا، پاکستان کی مجبوری تھی، انہوں نے ووٹ دے دیا. آپ کے ساتھ ان کو خاص کو ہمدردی نہیں ہے، آج بھی ان کے کنسرنز وہیں پہ موجود ہیں. دیکھیں، بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے، آج اگر سندھ کے اندر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے پنجاب میں ایکشن کرو. بھئی آپ اپنے سندھ کی بات کرو. اگر آپ پنجاب کے اندر آپ کہو کہ بھئی ہم حاضر ہیں. اگر آج کراچی کے اندر آپریشن جس طریقے سے چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر چل رہا ہے، بھئی اے این پی کے اوپر نہیں ہوا کیا، لیاری امن کمیٹی کے اوپر نہیں ہوا، کراچی کی بزنس کمیونٹی، ابھی جب 3 دن پہلے پرائم منسٹر آیا تھا ٹوٹل بزنس کمیونٹی بیٹھی تھی، اور جس قسم کی انہوں نے تعریفیں کی ہے، سی ایم بھی بیٹھا تھا، سی ایم کے سامنے انہوں نے کہا کہ صرف انفراسٹرکچر نہیں بناتی ہے. سی ایم نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے کہ میں 2 بلین روپیز دے رہا ہوں، ہمارے پاس پانی راستے میں کھڑا ہے، ہمارے ٹینکر نہیں آ سکتے. مگر لا اینڈ آرڈر کو آپ رینجرز نے اور کور کمانڈر نے، پولیس نے جس طریقے سے آپ کی سربراہی میں سپٹمبر 2013 کا وہ دن یاد ہے، آج بھی ہم چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، مگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنی وہی سیاست کرے. بھائی سیاست جو ہے وہ اداکاری نہیں ہے، سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے.
آپ یہ کہو کہ ان ایشوز کے اوپر جمشید دستی صاحب آپریشن کا ڈاکٹر صاحب آپ کریڈٹ تو لیتے ہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اخراجات 50% دیں گے, 1 روپیہ نہیں دیا آپ نے, وہ تو صوبائی حکومت تمام اخراجات سے کر رہی ہے سارا کام, تو یہ سارا کریڈٹ اگر آپ لیں گے, K4 میں آپ نے کہا کہ 50% ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے دیا ہے, 6 روپے صوبائی PSDP میں آپ نے کیا حالت کی ہے, جب سے آپ کی بجٹ آئی ہے آپ نے پہلے 47 اسکیمیں دی, پھر 43 دی, پھر 30 دی, پھر 25 دی, آپ نے NHC نہیں دیا, NHA میں آپ 3% صوبے میں کام کر رہے ہیں, آپ کون سا ایسا وفا کا پروجیکٹ ہے جو صوبہ سندھ میں چل رہا ہے, کوئی نہیں چل رہا ہے, یہ ریکارڈ پہ چیزیں ساری حیدرآباد سے کراچی روزانہ لائن آرڈر میں آپ نے وعدہ کیا, حیدرآباد سے کراچی نہیں دے رہے ہیں, آپ 75% کا ایک روڈ بنا کے آپ افتتاح کر گئے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے بنائے, آپ لالی پاپ دے رہا, 75% روڈ پرائم منسٹر افتتاح کر دیا, آپ کو مکمل کرنی تھی, مکمل کرنی تھی. یہ دستی صاحب کی بات تو درست ہے, 2018 الیکشن میں جا رہے, آج ہی آپ دونوں نے ایک بل پہ اتفاق کیا, اور ساتھ آپ گورنمنٹ, میں کہتا ہوں یہ اقرار کی ضرورت نہیں ہے, حیدرآباد کراچی کا موٹر وے بھی حکومت پارلیمنٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ, اور یہ جو بل آتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, یہ کابینہ کی حمایت نہیں کی ہم نے, پارلیمنٹ میں ہم نے حمایت کیا بل کی. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر مخالف ہیں تو پھر مخالفت کریں, آپ حمایت بھی کرتے رہتے ہیں, پھر مخالفت بھی کرتے ہیں, پھر ہم نے بل کی حمایت کی ہے, ہم نے کابینہ کو کلیرٹی تو ہونی چاہیے کسی چیز پہ, چودھری صاحب ہم نے کابینہ کی حمایت نہیں کی ہے, بارش پارلیمنٹ میں ڈوب جاتا ہے, پارلیمنٹ کی, آپ کے پاس کون سا بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. واسع جلیل صاحب یہ فرمائیے گا سر, اگر الطاف حسین صاحب کے کیس کھول جائیں دوبارہ تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس میں؟ شوق سے چلائیں, ایمانداری کے ساتھ چلائیں تو خود بخود چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ مطلب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بالکل چلائیے کیسز. تو لیکن ان کو تو پھر آنا پڑے گا نا سر عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے. الطاف بھائی نے جب پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی کرائم کمیٹ ہی نہیں کیا تو الطاف بھائی پاکستان میں آ کے ان عدالتوں کا کیوں سامنا کریں جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس طرح پاکستان میں FIRs ہوئے ہیں, پالیسی بھی مسلط نہیں کرے نا. نہیں, FIR کس طرح کٹتی ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان میں تو 3rd ڈگری ٹارچر کر کے آپ بہت کچھ اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو آپ دیکھیں نا پاکستان کو جو ہے وہ اتنی ایک کیرزمیٹک لیڈر جو ہے مطلب اس سے نقصان اٹھانا پڑا, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. تو مطلب پاکستان میں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو قاعدہ داری الطاف بھائی کی لائف پہ کم از کم میں تو ذاتی طور پہ اجازت نہیں دوں گا کہ الطاف بھائی کو جو ہے پاکستان اس صورتحال میں بھیجا جائے کہ جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو اور پاکستان میں الطاف بھائی کی زندگی کو نقصان پہنچے. ہاں, اگر ایمانداری کے ساتھ پاکستان میں اگر جسٹس پریویل کرے تو گورنمنٹ گارنٹی کرے کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا تو پھر تو میرا خیال آنے میں کوئی حرج نہیں ہے سر, آ کے فیس کریں مقدموں کو. ایسی گارنٹی تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو دی گئی تھی اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے, اور بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسی گارنٹی دی گئی. تو مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال اس پہ جو ہے وہ قوم تیار ہوگی. واسع جلیل صاحب, آدمی کو ایک بیڑی میں بیٹھنا پڑے گا. اگر لندن سے بیٹھ کے اگر اپنی پالیسی یہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کریں گے تو لازمی ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ کو بھی چلنا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے سیف نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو گارنٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے سیف نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر پھر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں پاکستان کے اندر سیاست کرتا ہوں, میری وین پاکستان کے لیے ہے, میری سوچ پاکستان کے لیے ہے, میں خدمت پاکستان کی کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری عوام بھی پاکستان میں, میرے فالوور بھی پاکستان میں, تو پھر اگر ماضی میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو خود کہیں کہ بھائی میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے 3 پیڑھیوں کا جواب دے دیا اسی پاناما کے چکر میں, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہے. تو آپ کے کولیگز کو بھی یقین نہیں ہے سر, جواب دیجیے. میں تو کسی کی بات پہ انٹرویو نہیں کیا. لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس. الطاف بھائی کا تو میں نے آپ کو, جاوید صاحب نے جو سوال کا میں نے اس کا جواب دے دیا. بات یہ ہے کہ جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے سامنے ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل رہی ہیں اور ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, کوئی رزلٹ پاس کا میرے سامنے نہیں ہے. اور دوسرا یہ میرے بھائی, میرے آبا اجداد نے پاکستان کو بنایا تو مجھے ایک تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ
کہ الطاف بھائی 27 سال سے یہاں پر موجود ہیں. الطاف بھائی کی نمائندگی وہاں پر، ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے ابھی فی الحال موجودہ صورتحال میں ہائی جیک ضرور کیا ہوا ہے اس ایم کیو ایم کو، اور اس ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اپنے من پسند انداز میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دلوا کے ان سے جو ہے وہ قصدن جو ہے قبضہ کرا لی. جس طرح آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ ماں باپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتی ہیں. تو قبضے سے تو بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر وہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں. الطاف بھائی آئیڈیالوگ ہیں اس پارٹی کے اندر اور یقیناً ان کی پارٹی ہے. ستار وغیرہ یہ تو سارے آپ کے ساتھ ہے سر. فاروق تصویر یہ فرمائیے جو آج جو قانون بنا ہے، آج جو ترمیم ہوئی ہے، اس کا کوئی فرق پڑے گا دہشت گردی پہ؟ اچھا صاحب دیکھیں، جب تک ہم اندر سے اپنا اندر کا گن صاف نہیں کرتے، ہم مخلص نہیں ہو کے، ہمارے جو آج جو ووٹ دینے والے اور بل پاس کرنے والے تھے مخلص نہیں تھے. میاں صاحب کے اتحادی محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان کی ڈبل گیم چل رہی تھی. پی ٹی اور باقی جماعتیں صرف اقتدار کے لیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے پیپلز پارٹی نے اس لیے کیا. میاں مسلم لیگ ملک کے لیے کیا سر، یہ ذہن رکھیے گا کہ ملک کے لیے کیا سب. اچھا میری ایک منٹ دو دیں، یہ ساری منافقت گیم چلی ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھی کرپشن روکے اور صحیح احتساب وہ سندھ میں ہوا ہے. پنجاب میں جب کرپشن پہ احتساب ہوا، آپ کے پروگرام میں میاں صاحب نے بھاولپور میں ریاض پیرزادہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے نیب کو دھمکی دی. جب میاں منشے کو نوٹس ملا اور نیب کے چیئرمین کو اسی لیے 2 نمبر بندے کو لگایا گیا کہ اس پر وہ کیسز ہیں وہ نکال لیتے ہیں. جب حکمران خود مخلص نہیں ہے، میاں صاحب میری بات سنیں. اچھا نہیں ہمارا نہیں تھا، ہمارا کہنا کیوں تمہارا بھی تھا، آپ نے اس سے پل کاٹنے کی بات کی تھی، آپ نے پل کاٹنے منشا کا نام آیا تو آپ کی چیخیں نکل گئی. کے بعد آپ کی چیخیں نکل گئی. آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے.